अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कुर्रतुल गफ्फार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, ईद की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने ये छुट्टियां अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारी होंगी, मज़े मज़े के पकवान घर में तैयार किए होंगे और ईद की ये खुशियां हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और ये जो हमारी यादें हैं उनका हिस्सा बन के ये खुशियाँ हमेशा रहती हैं। दूसरी तरफ एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगी, कोरोना वायरस नाज़रीन बहुत तेज़ी से हमारे मुल्क में फैलने लगा है। हर रोज़ अफसोसनाक खबरें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि सिर्फ एहतियात करके ही हम इस मूजी वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। चलिए अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको मैं कराची से हफ्ते भर की अहम खबरों के बारे में बताऊंगी और एज यूजुअल हमारा इस्लामाबाद से साथ दे रही होंगी रज़िया खान, जो कि हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का इस हफ्ते का पूरा अहवाल। तो पहले जान लेते हैं रज़िया खान से आज की हेडलाइंस। शुक्रिया फ़रतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार की खास खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूँ रज़िया खान। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। हुकूमत का आइंदा सेनेट चेयरमैन इंतखाब ओपन बैलेट के जरिए करवाने पर गौर। हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए ओपन बैलेट का फैसला। हुकूमत का मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने पर गौर। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के हवाले से कमेटी तश्कील। OIC का एलामिया। मकबूजा कश्मीर में भारत का नया डोमिसाइल कानून मुस्तरद। भारत का नया डोमिसाइल कानून सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार। जी तो नाज़रीन, इस्लामाबाद से खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी कराची की इस हफ्ते की अहम खबरें तफसील से। TIA तैयारा हादसा, तहकीकात तेजी से जारी, इस हवाले से अहम पेशरफ्त भी सामने आ गई। दूसरी तरफ तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज टेस्ट करने की इजाजत दे दी। दुनिया भर में पेट्रोलियम की कीमतों में कमी, पाकिस्तान में CNG का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो गया। उधर कराची शहर में पोल्ट्री माफिया का राज, शहरी इंतजामिया मुनाफाखोरों के हाथों बेबस। और कराची में खवातीन पुलिस एहलकार अब मोटरसाइकिल चलाती नजर आएंगी। नाज़रीन, 22 मई को होने वाले TIA के तैयारे हादसे ने हर पाकिस्तानी का दिल दुख से भर दिया है। इस हवाले से मुख्तलिफ इदारों की जानिब से तहकीकात जारी हैं। तैयारे का मलबा उठाने का काम तकरीबन 80% मुकम्मल कर लिया गया है। गैर मुल्की माहिरीन की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए जाए हादसा का दौरा कर रही है और रनवे का पूरा मुआयना भी किया गया है। वीडियोज भी बनाई गई हैं और माहिरीन ने वीडियोज और तस्वीर बनाने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरों का जो है वो इस्तेमाल किया है, ताकि तैयारी की तबाही की असल वजूहात मालूम की जा सके। फिजा से अक्स बंद किए जाने वाले इन मनाजिर की वीडियो एयरबस के हेडक्वार्टर फ्रांस भेजी जाएंगी, जिनसे तहकीकात में बहुत मदद मिलेगी। दूसरी तरफ इस तैयारे के हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतें शनाख्त के बाद इनके वरसा के हवाले कर दी जाएंगी। तैयारे के मलबे से एयरपोर्ट वर्कशॉप मुंतकिल करने की और जांच पड़ताल का अमल भी जारी है। माहिरीन इस तबाह होने वाले तैयारे की बाकियात को डायग्राम की शक्ल में जोड़कर फोरेंसिक तहकीक करेंगे। फ्रांसीसी माहिर को तबाह होने वाले तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, जिसको एक हफ्ते के अंदर अंदर डीकोड करके मालूमात हासिल की जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैयारे हादसे में के हवाले से आवाम को पूरी तरह आगाह करने का और हकायक सामने लाने का हुक्म दिया है। तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून तक आवाम के सामने आने की तवक्को की जा रही है। TIA हुकाम की तरफ से पहले मरहले में तैयारे हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद में 36 अफराद को 10 लाख रुपए फी कस के हिसाब से मुआवजा अदा किया जा चुका है और इंश्योरेंस की मद में लवाहिकीन को फी कस 50 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। इस बदकिस्मत तैयारे में 99 अफराद सवार थे, जिनमें 2 मुसाफिर मौजूदाना तौर पर बच गए थे। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम अपनी खबरों का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब रुख करते हैं एक अहम खबर की तरफ और पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं बताने जा रही हूँ। खुशखबरी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पहली मरतबा कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। मेरे नाज़रीन को याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने आपकी मुलाकात एक पैनल से करवाई थी, जिन्होंने एंटीबॉडीज टेस्ट के हवाले से हमें बताया था। इस प्रोग्राम में क्रिसेंट सोसाइटी पाकिस्तान की तरफ से 2 अहम शख्सियात ने हमारे साथ शिरकत भी की थी और मैंने
آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اینٹی باڈیز ٹیسٹ کے کتنے فوائد ہیں اور کس طرح سے کورونا کے خلاف اس میں ہم اہم کامیابی اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں حکومت پاکستان سے درخواست بھی ہم نے کی تھی کہ حکومت اینٹی باڈیز ٹیسٹ کی باقاعدہ اجازت دے تاکہ عام افراد اور عام پاکستانیوں تک بھی یہ پہنچ سکے۔ ٹیسٹنگ کووڈ-19 کی جو ہے وہ پہلے کچھ عرصے تک تو وہ تھی جو سواب ڈال کے لیتے، تو وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر وائرس ہے یا نہیں ہے۔ اینٹی باڈی ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر امیونٹی جو ہے وہ آپ کو انفیکشن ہوئی تھی اور آپ کے اندر امیونٹی پیدا ہو گئی ہے۔ جب امیونٹی پیدا ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب سیف ہو گئے، دوبارہ آپ کو ہونے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک، جس طرح دیکھیں نا جب پولیو کے قطرے ملتے ہیں اس کو پولیو نہیں ہوتا ہے، جس کو اسمال پاکس کے ٹیکے لگ گئے اس کو وہ نہیں ہوتا۔ امیونٹی ایک تو بنائی جاتی ہے ویکسین سے، ایک امیونٹی بیماری سے بنتی ہے۔ جب یہ قدرتی طور پہ جب کوئی بیکٹیریا یا وائرس آتا ہے تو جسم اس سے فائٹ کرتا ہے اور اسپیشل پروٹینز بناتا ہے جن کو اینٹی باڈی کہتے ہیں، وہ مخصوص ہوتی ہیں صرف اسی کے لیے۔ کٹس ٹیسٹنگ کٹس، اس کے لیے ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے جو ڈونرز ہیں، خاص طور پر جو لوکل ڈونرز ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، ان کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے کہ ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ ٹیسٹنگ کٹ جو ہے وہ باہر سے منگوائیں اور لوگوں کو پھر یہ سہولت فراہم کریں۔ ایک جو ابھی پلان تیار ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم موبائل ٹیسٹنگ جو ہے فیسلٹی وہ کراچی میں دیں اور وہ جو ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں کیسز زیادہ آ رہے ہیں وہاں پر ہم موبائل ٹیسٹنگ فیسلٹی اس علاقے میں ہی جا کر دے دیں، بجائے یہ کہ وہ لوگ یہاں پر ہمارے آئیں۔ تو یہ پلان اس وقت زیر غور ہے اور جیسے ہی وہ آ جائے گا وہ کریں گے۔ دوسرا ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جیلوں میں اس وقت ہم انٹرنیشنل ریڈ کراس سے مل کے سندھ کی تمام جیلوں میں جو ہائیجین کٹس ہیں، ماسک ہیں، گلوز ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ان کی پروٹیکشن کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی عنقریب انشاءاللہ سندھ کی تمام جیلوں میں یہ چیز فری آف کاسٹ ان کو تقسیم کر رہا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز اسلام آباد کی جانب سے پاکستان میں اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے رہنما اصول ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ اس مقصد کے لیے صرف امریکن FDA اور یورپی یونین سے منظور شدہ کمپنیوں کی ٹیسٹنگ کٹس استعمال کی جا سکیں گی۔ طبی ماہرین کے مطابق اینٹی باڈیز ٹیسٹ سے یہ معلوم کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ کس افراد میں کرونا وائرس کے خلاف جسم میں اینٹی باڈیز موجود ہیں یا نہیں۔ اگر کسی فرد میں کے جسم میں اینٹی باڈیز موجود ہیں تو وہ کورونا سے بے خوف ہو کر نارمل زندگی گزار سکے گا۔ یہ افراد دنیا میں کہیں بھی بلا خوف و خطر سفر کر سکیں گے، نوکری کر سکیں گے۔ یقیناً ان حالات میں جب ملک میں کرونا کیسز اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد یہ پورے ملک میں اس کا جو ہے عام یہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ ٹیسٹ کروائے جا سکیں گے۔ میں بات کروں گی اپنے ایکسپریس نیوز کی نمائندہ رجا فاطمہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ رجا فاطمہ، کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل، حکومت پاکستان نے بالآخر کرونا وائرس کے خلاف اینٹی باڈی ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے کورونا اینٹی باڈی ٹیسٹ کرنے کے لیے رہنما ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ ان ہدایات کے مطابق کورونا کا اینٹی باڈی ٹیسٹ عوام میں کورونا کے خلاف بننے والی قوت مدافعت کو جانچنے، ریسرچ پروجیکٹ، پیسو امیونائزیشن کے لیے پلازما کے ڈونرز اور بغیر کسی علامات کے اگر کسی کو کورونا کی موجودگی کا شبہ ہو تو اس صورت میں یہ ٹیسٹ صرف کسی مستند لیبارٹری سے کروایا جا سکتا ہے۔ صرف ان کمپنیوں کی بنائی جانے والی کٹیں جو ہیں وہ اس اینٹی باڈی ٹیسٹ کے لیے استعمال کی جائیں گی، ان کو اجازت دی گئی ہے جن کی کٹس امریکن FDA اور یورپی یونین سے منظور شدہ ہوں گی۔ صرف وہی کٹس جو ہے وہ اس ٹیسٹ کے لیے استعمال کی جائیں گی، جبکہ یہ بھی واضح ہے کہ کورونا کی تشخیص جو ہے وہ تشخیص کے لیے اینٹی باڈی ٹیسٹ گمراہ کن نتائج دیتا ہے اور مرض کی علامات کی موجودگی میں کورونا کا صرف PCR ٹیسٹ کروایا جانا چاہیے، جبکہ کورونا کی اینٹی باڈی ٹیسٹ کی اجازت کورونا کی تشخیص کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں اگر بات کی جائے تو پچھلے 2 ماہ سے جو ہے یہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کروانے کی مہم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور جو ہے وہاں پر شروع کی جا چکی ہے مہم، جبکہ جن لوگوں میں اینٹی باڈی کی موجودگی کی تصدیق ہو جاتی ہے ان کو امیونٹی پاسپورٹ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے، جس کے مطابق ایسے شخص کو کورونا کا دوبارہ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ بہت
بہت کم ہوتا ہے اور وہ لاک ڈاؤن سے نکل کر اپنے کام میں جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہاں بڑھتے ہیں ایک اور اہم خبر کی طرف۔ پیٹرولیم کی صنعت دنیا بھر میں متاثر ہو گئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں تیزی سے جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں ان میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، اسی لیے سی این جی کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کی وجہ سے ہر طرح کے کاروبار میں مندی کا رجحان ہے، لیکن کورونا کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہونے والی صنعت جو ہے وہ پیٹرولیم ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں دنیا بھر میں کم ہو گئیں۔ گزشتہ دنوں آل پاکستان پیٹرول ایسوسی ایشن اینڈ سی این جی ڈیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ سی این جی کی قیمتوں کو پیٹرول کی قیمت سے 30% کم رکھا جائے، کیونکہ ملک میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے سی این جی کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور سی این جی کی فروخت 80% کم ہو کر رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے سی این جی کے کاروبار سے جڑے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں لوگ مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ سی این جی اسٹیشنز کے مالکان نے اپنے ورکرز کو تنخواہوں کی ادائیگیاں کرنے کے لیے مشکلات کے حوالے سے بھی بتایا اور ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت پیٹرولیم انڈسٹری سے جڑے افراد کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کرے اور گیس کے نرخوں کو کمرشل انڈسٹری ریٹ پر لایا جائے تاکہ نقصان کا ازالہ ہو۔ دوسری طرف پیٹرول پمپس کے اوقات کار محدود ہونے سے بھی سی این جی کا بزنس بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور پیٹرول پمپس کے اوقات کار میں بھی اضافہ کیا جائے۔ ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا حکومت کو ان کا یقین دلانا تھا کہ حکومت ایس او پیز پر عمل کرائے گی اور وہ اس پر یقینی طور پر عمل کریں گے، اور اس کا مطالبہ بھی کیا گیا کہ اوقات کار بڑھائے جائیں تاکہ اس انڈسٹری سے جڑے افراد کی مشکلات حل کی جا سکیں۔ اب یہاں پر لیں گے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائے گا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو بہت ہی اہم خبروں سے اپڈیٹ کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کرتے ہیں پولٹری مافیا کی۔ شہر کراچی میں پولٹری مافیا جی بھر کر لوٹ مار میں مصروف ہے اور شہری حکومت بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی ہے۔ یہ لوٹ مار پورے رمضان کے مہینے میں جاری رہی۔ رمضان میں کمشنر کراچی کی جانب سے برائلر مرغی کے گوشت کا ریٹ 210 روپے فی کلو مقرر کیا گیا تھا، لیکن پولٹری مافیا نے اسے اپنی من مانی قیمت پر فروخت کیا۔ میں نے اس پروگرام میں کمشنر کراچی سے گفتگو بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ منافع خوروں کے خلاف کارروائی کر کے حکومت کے مقرر کردہ ریٹ پر اشیاء کی فروخت کو یقینی بنائیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا اور اب رمضان بھی گزر چکا ہے اور عید بھی گزر چکی ہے، لیکن پولٹری مافیا کی منمانیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ اس وقت شہر کراچی میں مرغی کے گوشت کو 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، یعنی جی بھر کے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ شہری حکومت کی جانب سے اس وقت مرغی کے گوشت کی مقرر کردہ قیمت 214 روپے فی کلو ہے، لیکن پولٹری مافیا دگنی قیمت پر مرغی کا گوشت فروخت کرنے میں مصروف ہے۔ کمشنر کراچی اور شہری انتظامیہ مکمل طور پر پولٹری مافیا کے ہاتھوں بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ پولٹری مافیا کی لوٹ مار جاری ہے۔ ان لوگوں کو نہ تو قانون کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں لوگوں کی مالی پریشانیوں سے کوئی غرض ہے۔ ان منافع خوروں کو صرف اپنے کالے منافع سے غرض ہے اور دگنی قیمت پر اندھا دھند منافع حاصل کرنے والے اس مافیا کا راستہ بالکل بھی نہیں روکا جا رہا۔ کیسے ان کا راستہ روکا جائے گا؟ کیا شہری حکومت کے ذمے جو ہے وہ یہ جو تمام تر رسپانسبلٹی بنتی ہے، کیا وہ پولٹری مافیا کے خلاف کوئی ایکشن لے گی یا لوگوں کو بے بسی سے جو ہے یہ سب چیزیں فیس کرنا پڑیں گی؟ جی تو ناظرین، آپ کو ایک بڑی ہی دلچسپ خبر بتانے جا رہی ہوں۔ کراچی میں خواتین پولیس افسران اور اہلکار بہت جلد اب آپ کو موٹر سائیکل پر گشت کرتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر موٹر سائیکل چلانے کی ٹریننگ حاصل کر لی ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پہلے تو آپ صرف مرد پولیس اہلکاروں کو دیکھتے تھے کہ وہ گشت کیا کرتے تھے، لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ اب خواتین پولیس افسران بھی اور اہلکار بھی جو ہیں وہ آپ کو موٹر سائیکل پر نظر آئیں گی گشت کرتے ہوئے۔ یہ خواتین اہلکار موٹر سائیکل پر اب مجرموں کا پیچھا بھی کریں گی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ قانون کی نظر میں چونکہ سب برابر ہیں تو مرد پولیس اہلکار کے علاوہ اب خواتین پولیس اہلکاریں بھی آپ کو موٹر سائیکل چلاتی ہوئی نظر آئیں گی، اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ یہ خواتین پولیس اہلکار اسلحہ چلانے کی صلاحیت تو رکھتی ہیں، لیکن اب یہ موٹر سائیکل چلا کر اپنی مہارت بھی دکھائیں گی۔ یہ خواتین بہت جلد شہر کی اہم جگہوں پر موٹر سائیکل پر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہوئی نظر آئیں گی۔
شہر کراچی میں خواتین اہلکاروں کی موٹر سائیکل پر گشت کرنا ایک خوشگوار تبدیلی ثابت ہوگی اور اب تو مجرموں کی خیر نہیں۔ ایٹ دا مومنٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم ان کو جو شاپنگ ایریاز ہیں جہاں پہ خواتین آتی ہیں شاپنگ کرتی ہیں، خاص طور پہ میرے ایریے میں ایز آئی ایم ایس ڈی پی او فیروز آباد تو طارق روڈ آتا ہے، وہاں پہ انہوں نے اب یہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور خواتین کو ان کو دیکھ کے بہت کانفیڈنس آتا ہے۔ کئی لوگوں نے بہت ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائی ہیں اور الحمدللہ بہت پازیٹیو ریزلٹس ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ پھر گریجولی ان تمام ایریاز میں جہاں خواتین زیادہ سے زیادہ آ رہی ہیں شاپنگ ایریاز میں وہاں جائیں اور پیٹرولنگ کریں اور ایک اچھا اپنا فرائض انجام دیں۔ بیسکلی یہ پروگرام ایک ویمن امپاورمنٹ پروگرام کا حصہ ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرے میں ہماری جو بہنیں بچیاں ہیں یہ آگے آئیں، ان کو ورکنگ کنڈیشن میں ہم زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کریں، سہولتیں دیں۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو اسلامک ورلڈ میں بھی بہت سارے ممالک میں خواتین بہت آزادی کے ساتھ ابائے کے ساتھ نقاب کے ساتھ موٹر سائیکلیں چلا رہی ہیں۔ اگر آپ انڈونیشیا، ملیشیا، ٹرکی جائیں تو آپ کو بے شمار خواتین روڈوں پہ بائکس چلاتی ہوئی، اپنے کام کرتی ہوئی، اپنے گھر کے کام کرتی ہوئی، اپنے آفس کے کام کرتی ہوئی ملیں گی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ہفتے بھر کی کراچی کی اہم خبریں جانی مجھ سے۔ اب رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا اور جانتے ہیں رضیہ خان سے کہ کیا ہوتا رہا اس ہفتے شہر اقتدار میں۔ اوور ٹو یو رضیہ۔ شکریہ قرۃ العین۔ بڑھتے ہیں شہر اقتدار کی بڑی خبر کی جانب۔ وفاقی حکومت کا سینٹ کے انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم کے انتخاب کی طرز پر اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ چیئرمین کے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم سواتی نے کہا کہ آئندہ سینٹ انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں۔ انتخابی عمل شفاف بنانے کے لیے کابینہ میں سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ اعظم سواتی کا پریس کانفرنس میں مزید کہنا تھا کہ ہم تجویز دے رہے ہیں کہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے بالکل اسی طرح سینٹ چیئرمین کا انتخاب بھی کیا جائے اور ہارس ٹریڈنگ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ ملک میں سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کروانے کے حکومتی فیصلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہوں، اس حوالے سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے آرٹیکل 59 دستور کا جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے سینٹ کے ساتھ، اور جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے آرٹیکل 60 ہے دستور کا۔ اس حوالے سے جو نا یہ کہ کس طرح سے یہ الیکشن ہوں گے یہ خاموش ہے، مگر اس کے بعد آرٹیکل 61 میں انہوں نے کہا کہ یہ جو قومی اسمبلی سے متعلقہ پروویژنز ہیں آرٹیکل 53، 54 اور 55 یہ یہاں پہ اپلائی کریں گی، مگر ان کو بھی دیکھیں تو یہ بائی سیکرٹ بیلٹ ہوگا یا بائی اوپن ہینڈز ہوگا، بائی شو آف ہینڈز ہوگا، یہ اس بارے میں کوئی مینشن نہیں ہے۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں اگر رولز آف بزنس کی طرف جانا پڑے گا تو میرا خیال ہے کہ رولز آف بزنس میں بھی جو ہے کوئی سیکرٹ بیلٹ کا یا اوپن ہینڈ کا وہ نہیں ہے، صرف انسٹرکشنز ہیں چیئرمین کی، کسی چیئرمین کی ماضی کے ان کی انسٹرکشنز ہیں جس کے مطابق جو ہے سیکرٹ بیلٹ تحت ہوتے ہیں یہ الیکشن۔ تو وہ انسٹرکشنز کو اگر چاہیں تو وہ کسی وقت انسٹرکشن جو دے سکتا ہے وہ انسٹرکشن واپس بھی لے سکتا ہے، یا اس کی جگہ پہ کوئی نیا چیئرمین ہے تو اس کی نئی انسٹرکشنز بھی آ سکتی ہیں، اس کو سپرسیڈ کر سکتی ہیں، پرانی انسٹرکشنز کو اوور رول کر سکتی ہیں۔ تو اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور یہ بائی شو آف ہینڈ ہو سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کے ساتھ جو مین مسئلہ ہے اس ملک میں الیکشن کا، سینٹ الیکشن کا، وہ باقی جو ممبرز کا الیکشن ہے اس میں جو دھاندلی ہوتی ہے یا اس میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو بھی ایڈریس کریے، مگر مین ایڈریس کرنے کی وہاں پہ ضرورت ہے جہاں پہ ہماری بدنامی ہوتی ہے، جہاں پہ ہم پیسے دے کے سینٹ میں ان ہوتے ہیں۔ تو جب ہاؤس میں اپر ہاؤس میں ان ہونے کے لیے پیسے لینے اور دینے کا طریقہ کار ہو تو اس ملک کے لیے جو نا ایک وہ کالک ہوتی ہے، وہ ایک گندی چیز ہوتی ہے۔ جو لوگ پیسے دے کے آتے ہیں یا پیسے لے کے جو ہے نا وہ الیکٹ کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہاں سے جو ہے نا وہ بنیاد ٹیڑھی ہونی ہے۔ جی یہ بتائیں کہ حکومت نے اس عزم کا اعادہ تو کر لیا، لیکن قانونی لوازمات پورے کرنے اور اپوزیشن کو اس حوالے سے آن بورڈ لینے کے لیے اس وقت فضا سازگار ہے، کیا حکومت اس میں کامیاب ہو پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ان کو حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اس میں دستور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دستور میں اگر ہوتا نا بائی سیکرٹ بیلٹ پھر تو ان کو چینج کرنے کے لیے جو نا وہ 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتی،
رولز ہیں، رولز تو کسی وقت رولز میں اگر مینشن ہے تو رولز کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے رولز بھی نہیں ہے، صرف انسٹرکشنز میں ہیں، اور انسٹرکشنز ہیں وہ چیئرمین سینٹ کی ہوتی ہے، اور چیئرمین سینٹ کی انسٹرکشنز جو نا چیئرمین کسی ٹائم ایشو کر سکتا ہے، کسی ٹائم آپ کے انسٹرکشنز کو واپس لے سکتا ہے، رولنگ دے سکتا ہے، رولنگ واپس لے سکتا ہے، اس کو اوور رول کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اپوزیشن کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا شاید اگر یہ چینج کرنا چاہیں. یہ بتائیے گا کہ سینٹ کے انتخابات میں ہمیشہ ہی ہارس ٹریڈنگ کے الزامات لگتے ہیں. حکومت کی جانب سے سینٹ چیئرمین کے پرانے طریقہ کار کو تبدیل کرنا کیا اتنا آسان ہوگا؟ اس میں کوئی اتفاق رائے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. نہ صرف چیئرمین ڈیپٹی چیئرمین کے الیکشن کے طریقہ کار کو تبدیل ہونا چاہیے، بلکہ سینٹ کے ممبران کے الیکشن کے طریقہ کار کو بھی تبدیل ہونا چاہیے. جھوٹے یا سچے جو بھی الزام لگتے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، ہر چیز اوپن ہونا چاہیے، قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو نمائندے بنے ہیں وہ ایک مناسب طریقے سے اور فیئر طریقے سے بنے. جی شکریہ. یہاں لیتے ہیں مختصر سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. وفاقی حکومت کی جانب سے ملک کے بڑے ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرنے کے معاملے پر غور کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں وزیراعظم نے ایک اعلیٰ سطح کمیٹی بھی قائم کر دی ہے جو کہ ایئرپورٹ سروسز آؤٹ سورس کرنے سے متعلق سفارشات تیار کرے گی. ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرنے کے معاملے پر لیگل فریم ورک کے لیے 30 جون کی تاریخ رکھی گئی ہے. اس عمل کو فاسٹ ٹریک پر لانے کے لیے وزیر ہوا بازی غلام سرور کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی، جس میں زلفی بخاری، رزاق داؤد بھی شامل ہیں. ملک بھر کے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کے اس بڑے فیصلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں قاضی احمد اکبر سے. یہ بتائیے گا کہ ملک بھر کے تمام بڑے ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرنے کے کیا فوائد ہوں گے، اور کیا اس حوالے سے دنیا میں کوئی مثال موجود بھی ہے؟ 2019 میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ایک ایویشن پالیسی دی، نیشنل ایویشن پالیسی 2019 کی. اس کے تحت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جو آپ کی پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ہے، اس کو ابھی اس ٹائم پاکستان سول ایویشن اتھارٹی جو ہے اس کے پاس ریگولیٹری رول بھی ہے اور سروسز کا رول بھی ہے. نئی ایویشن پالیسی کے تحت یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا جو ریگولیٹری رول ہے اس کو سیپریٹ کیا جائے گا، جو کہ کیبنٹ ڈویژن کو رپورٹ کرے گا، اور جو ایئرپورٹ سروسز کا رول ہے اس کو سیپریٹ کیا جائے گا، جو کہ ایویشن ڈویژن کو رپورٹ کرے گا. تو یہ اسی پالیسی کے تحت یہ بیسیکلی پروپوزل جو تھا، یہ پچھلی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ پروپوزل دیا گیا تھا، لیکن اس پہ پھر مزید کام نہیں ہو سکا. ہماری گورنمنٹ نے آ کے اس کو سیریسلی لیا، ایویشن پالیسی لے کر آئے، اور اسی کے تحت اب ہم ایئرپورٹ سروسز کو علیحدہ کرنے جا رہے ہیں. آپ ہیتھرو ایئرپورٹ لے لیں، آپ جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ لے لیں امریکہ کا، یا آپ دنیا کے کوئی بھی دبئی کا ایئرپورٹ لے لیں، سنگاپور ایئرپورٹ لے لیں، جو بڑے ایئرپورٹس ہیں دنیا کے، ان سب پہ جو ایئرپورٹ سروسز ہیں جس میں آپ کی صفائی بھی شامل ہے، جس میں آپ کی ایون کے سیکیورٹی بھی شامل ہے، جس میں آپ کی مختلف جو مینجمنٹ کی سروسز ہیں، جس میں ایئر کنڈیشننگ ہے، کولنگ ہے، ہیٹنگ ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں، پھر اس میں جو ٹرانسپورٹیشن کے معاملات ہیں، ایئر کرافٹ سے لوگوں کو ٹرمینل تک لانا، ٹرمینل سے باہر لے کے جانا، یہ جتنی سروسز ہیں یہ ساری آؤٹ سورس ہوتی ہیں. اور ان کو آؤٹ سورس کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ICAO کی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے اوپر پورا اترا جا سکے. اس حوالے سے ابھی سپٹمبر 2020 میں پورے پاکستان کے ایئرپورٹس کا ICAO نے ایک سروے بھی کنڈکٹ کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے آ کے دیکھنا ہے کہ جو انٹرنیشنل پروسیجرز ہیں، جو SOPs ہیں، ان پہ کتنے فیصد تک عمل درآمد ہو رہا ہے. تو یہ اسی حوالے سے ہی ہماری خواہش تھی ہماری گورنمنٹ کی کہ ایویشن پالیسی بنائی جائے، اس کے بعد ان کو رولز کو علیحدہ کیا جائے، ریگولیٹری رول کو اور سروسز رول کو، اور ان کو علیحدہ کرنے کے بعد پھر جو سروسز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا جائے. اب جو آؤٹ سورسنگ کی بات ہے اس میں پھر 3 ہمارے پاس فارمولے موجود ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہم آؤٹ سورسنگ کے لیے اخباروں میں اشتہارات دیں اور انٹرنیشنل کمپنیاں آئیں اور وہ آ کے یہ سروسز کے ٹھیکے ہم سے لے لیں. نمبر 2 کہ اگر وہ نہیں آتی تو پھر سول ایویشن ان کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کرے گی. اور اگر دوسرا کام بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم ایئرپورٹ سروسز کا جو علیحدہ سے ڈویژن بنا رہے ہیں، وہ ڈویژن جو ہے وہ خود ان ایئرپورٹس کو سنبھال لے. تو اس میں پہلے فیز میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور ایئرپورٹ کو ہم لوگ لے کر جا رہے ہیں،
اور یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ پہلے فیز میں کچھ چھوٹے ایئرپورٹس کو ڈال دیا جائے، جس میں گلگت شامل ہے، جس میں اس طرح ملتان شامل ہے، سیالکوٹ شامل ہے، کہ چھوٹے ایئرپورٹس کو اس میں ڈال دیا جائے. تو لہذا یہ ابھی گورنمنٹ نے اس پہ مزید فیصلے کرنے ہیں. 30 جون تک ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے اپروول سے دی ہے. اس میں ایویشن منسٹر ہیں، اس میں زلفی بخاری صاحب ہیں، اس میں بابر اوان صاحب ہیں، اس میں جو ہے رزاق داؤد صاحب ہیں. انہوں نے 30 جون تک اپنا فائنل ایک جو فائنڈنگز ہیں وہ کیبنٹ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کے بعد اس پالیسی کے اوپر مکمل طور پہ انشاءاللہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن ماضی میں ایئرپورٹس اور ملک کی اہم عمارات کو گروی رکھنے کے حوالے سے تحریک انصاف نون لیگ پر شدید تنقید کرتی رہی ہے، لیکن وہی کام اب خود موجودہ حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے. کیا یہ پالیسی میں یکسانیت کی نشاندہی نہیں کرتا؟ نہیں، یہ دیکھیں اس میں نا ہمیں تھوڑا کنفیوژن کو کلیئر کرنا پڑے گا. ایک چیز کو گروی رکھنا، پلیج کرنا، اور اس کے ایوز کچھ کیش رقم لینا، جس طرح نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہوتا رہا. انہوں نے موٹر ویز کو پلیج کیا، انہوں نے ایئرپورٹس کو بھی پلیج کیا، انہوں نے کئی سرکاری اور بھی املاک ایسی تھیں جن کو پلیج کر کے اس کے ایوز پیسے لیے. وہ ایک علیحدہ کیس ہے. یہ آپ سروسز کی بات کر رہے ہیں، اس میں آپ ایئرپورٹ کسی بینک کے پاس یا کسی آرگنائزیشن کے پاس پلیج نہیں کروا رہے، آپ گروی نہیں رکھوا رہے. اس میں آپ سروسز کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک بڑی کامن سی شکایت آتی ہے کہ پاکستان کے آپ دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں آپ کو باتھ روم بالکل صاف ستھری حالت میں ملتے ہیں. جیسے ہی آپ پاکستان کے ایئرپورٹس پہ آتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو باتھ روموں کی حالت ہے یا صفائی کے جو معاملات ہیں ان پہ کمپرومائز کیا جاتا ہے. اب جب آپ یہ سروسز سرکار سے لے کر اور ایک پرائیویٹ کمپنی کو دے دیں گے اور اس کو ایک پروسیجر دے دیں گے ریگولیٹری فریم ورک میں کہ اگر آپ کی صفائی اس گھنٹے میں نہ ہوئی، اگر یہ اتنی شکایتیں مہینے میں 3 یا 4 شکایتیں آئیں تو ہم آپ کا کانٹریکٹ کینسل کر دیں گے. تو انسان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ چیزوں کے سٹینڈرڈ کو اوپر لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو ایئرپورٹ سروسز کا سسٹم ہے اس کا پلیج کرنے سے یا گروی کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے خیال سے اسے ہمیں آپس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. جی شکریہ قاضی صاحب. اسلامی تعاون کی تنظیم OIC نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا نیا ڈومیسائل کا قانون مسترد کر دیا. OIC کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تنظیم کی انسانی حقوق کے مستقل آزاد کمیشن نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ڈومیسائل قانون کو مسترد کر دیا ہے. اعلامیہ کے مطابق بھارت کا نیا ڈومیسائل قانون OIC اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ اور عالمی برادری ڈومیسائل قانون واپس لینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے. OIC اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا یہ اقدام مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے. کشمیری عوام نے اس غیر قانونی اقدام کی سختی سے مذمت کی ہے، جبکہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں سینئر صحافی عرفان ملک سے. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ OIC کی جانب سے بھارت متنازع ڈومیسائل قوانین کو مسترد کرنا، اس سے پاکستان کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے موقف کو خارجہ سطح پر کتنی تقویت ملتی ہے؟ UN، OIC، امریکہ، یورپی یونین، یونین آف افریقہ، اس کے بعد انسانی حقوق کے چیمپئن G8 کے جو ممالک ہیں، کیا ان ریاستوں کے حکمرانوں کے کان، آنکھیں، زبان ہے؟ افسوس نہیں ہے. آج ہندوستان کے اندر، اس کے بعد اوکیپائڈ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی جو پامالیاں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے. اگر کل اسامہ بن لادن دہشت گرد تھا تو آج ہندوستان کا جو وزیر اعظم ہے یہ بھی ایک پوری دنیا کے لیے دہشت گرد ہے. لہٰذا امریکہ، OIC، اس کے بعد UN، یورپی یونین جلد از جلد ہندوستان کو ایک دہشت گرد ریاست کا وہ کر دیں اعلان. اور امریکہ اور اس کے اتحادی ممالکوں نے جو حال عراق، ایران، شام، لیبیا، افغانستان کا کیا ہے وہی حال آج انڈیا کے کیا جائے. کیوں کہ اس ٹائم پہ امریکہ کا ایجنڈا تھا کہ دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا. اگر یہ ایجنڈا تھا امریکہ کا تو ادھر امریکہ انڈیا کی سپورٹ میں کیوں ہے؟ ایسے اگر امریکہ چاہتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو اس ایجنڈے کے تحت یہ نہیں ہوگا. اور دوسری سائیڈ پہ OIC، اگر امریکن یا یورپی ممالک یہ سٹینڈ سے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، تو OIC جلد از جلد جہاد کا اعلان کرے انڈیا کے خلاف. کیونکہ ہمارا اسلام اور مسلمان دہشت گرد نہیں ہے.
جی لیکن عرفان صاحب کچھ عرصہ قبل تک OIC کشمیر کے معاملے پر اتنا فعال کردار ادا نہیں کر رہی تھی. اعلامیہ میں ڈومیسائل قانون مسترد کرنا کیا عالمی برادری کشمیر کو حل طلب مسئلہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے؟ اس ٹائم پہ دو چیزیں ہیں. آپ OIC کو بھی دیکھ لیں, یورپی یونین کو بھی دیکھ لیں. یورپی یونین کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ان کی کوئی بھی ریاست ہو, ان کے اگینسٹ اگر کوئی بھی دنیا کی سپر پاور جاتی ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ OIC میں 5-6 اسلامی ریاستوں کے پچھلے 20 سال میں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور سب جناب خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے. آج چلیں یہ جاگے ہیں, یہ بھی شکر ہے خدا کا کہ یہ جاگ تو ہیں گے. OIC کو سب سے پہلے اگر دنیا میں اپنا مقام ہے کرنا, ٹھیک ہے کہنا سامنے پیدا جو سپر طاقتیں ان کے سامنے, تاکہ OIC کا بھی جو بھی بیانی ہو اس کی پوری نہ UN میں بھی اہمیت ہو, اس کے بعد یورپی یونین میں. تو سب سے پہلے ہماری اسلامی ریاستوں میں یہ جو سوچ ہے نا بزنس کی, ٹریڈ کی, GDP کی, اس کے بعد مارکیٹس کی, اس سے ان کو باہر آنا ہوگا. اگر یہ کاروبار کو اہمیت دیں گے, پیسے کو اہمیت دیں گے, تو ایسے ہی مسلمانوں کا اور اس کے بعد اسلام کے خلاف یہ نہ ٹھیک ہے یہودیوں کی جو بھی سازش ہے وہ جناب کامیاب ہوتے رہیں گے. لہذا OIC کو جلد از جلد چاہیے کہ اگر وہ واقع ہی یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے اوپر نہ دباؤ, تو سب اسلامی ریاستیں سب سے پہلے انڈیا کے امبیسڈر جو ہیں ان کو جناب نکالیں کہ نہ باہر. اس کے بعد جو ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ ان کو جناب یہ کریں کہ اگر آپ نے اس کے بعد کوئی ایسا جو لیا سٹیپ تو ہم جناب آپ کے ساتھ ٹریڈ بھی روک دیں گے, پھر OIC کی اہمیت جاگے گی دنیا میں. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ OIC کا اعلامیہ آنا عالمی سطح پر بھارت کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا؟ ایک بات ہماری گورنمنٹ, اس کے بعد ہماری یہ جو ریاست پاکستان ہے, اس کے جتنے بھی تھنک جو ہیں ٹینک وہ ذہن میں ٹھیک رہا رہے ہیں کہ ہندوستان نے ہر وہ کام کیا جس کی ساری چیزیں سامنے ہیں. پہلے جناب قانون انہوں نے پاس جناب کیا, صرف ہم نے شور مچایا. اس کے بعد ہمارے جو دوست ہیں ممالک, چائنا نے ہمارا ساتھ دیا, ترکی نے دیا, اس کے علاوہ کسی بھی اسلامی ریاست نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو لہٰذا ایک سائڈ پہ یہ پرابلم ہے, دوسری سائڈ پہ یہ ہے پرابلم کہ ہمارے جو اندر کی جو سیاست ہے, جو حکومت کے رہنما ہیں, اس کے بعد جو اپوزیشن کے ہمارے رہنما, ان کا بھی سٹینڈ آپ ذرا دیکھ لیں. ان کے بیانات آپ ٹی وی پر دیکھیں. شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ پہلے جناب جب وزیر اعلیٰ تھے عوام کو لیپ ٹاپ دے کر بیوقوف کیا نہ بنایا, اور آج کا لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. کیا OIC ایسے نہ لیڈروں کی سنے گی کہ نہ بات UN میں کوئی ہوگی ہماری اہمیت؟ دوسری سائڈ پہ صوبہ سندھ کو آپ ذرا دیکھ لیں, وہ جناب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو, عمران خان کو, کہ وہ ہم سے حکومتی جو ہے رہنما وہ جناب سیکھ لے. کون سی جی؟ جب PP کی گورنمنٹ کی ان کے امبیسڈر باہر گئے, ادھر سے میموگیٹ سکینڈل جناب کہ نا آگے, ایسے ہماری ریاست کا بیانیہ نہیں جائے گا کہ نا باہر. اور ساتھ ہی آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ایک میری آجزانہ یہ اپیل ہے کہ آپ کے جو وزراء ہیں ان کو بھی بتائیں, آپ جہاں پر آپ عالمی دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں وہاں پر یہ لوگ اپنے حلقوں میں بھی جائیں اور اپنے جو حلقے کے حالات ہیں جو ان کو بھی آپ دیکھ لیں. آج ہم OIC کی بات کر رہے ہیں, حلقہ NA67 اس کی 35% جو آبادی ہے وہ تو یورپی ممالک میں ہے, ان کا بھی ساتھ دیں. اور اس حلقے کا آپ ٹھیک ہے دیکھ لیں کہ حال, روڈ جناب نہیں ہے, ہسپتال جناب نہیں ہے, 7.5 لاکھ آبادی ہے, پاسپورٹ آفس نہیں ہے ان کی ڈنوٹ سیمنٹ فیکٹری بند, غریب سیمنٹ فیکٹری ہے PD خان میں, اس کا ٹیکس جناب چکوال کیا جا رہا. اور فواد چودھری صاحب ہم کو بتا رہے ہیں یہ عید کا چاند ہے, یہ رمضان کا چاند ہے, اور یہ جناب عید الاضحیٰ کا چاند ہے. فواد چودھری صاحب ریاست کو دیکھیں, حلقے کو جناب دیکھیں, اور جو لوگ NA67 کے یورپی ممالک میں ہیں ان کو بھی آپ کہیں کہ وہ لوگ باہر حکومت کا ایجنڈا جناب کرے, مفالو احتجاج کے لیے آئیں. تو مجھ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کامیاب ہوگی. تو ناظرین یہ تھا اس ہفتے کا کوسموپولیٹن. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.